बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप अपने बच्चों की परवरिश, ग्रोथ और तरबियत के हवाले से परेशान हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर नेमलेस आपको ऐसे जादुई हर्बे और मैजिकल टेक्निक्स बताएंगे कि जिनकी मदद से ना सिर्फ आपकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, बल्कि आप अपने बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल की बुनियाद भी रख सकेंगे। इससे पहले कि हम अपने आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ें, मैं आपको आपके और हम सबके फेवरेट डॉक्टर नेमलेस शो में वेलकम करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारा इस वीडियो का मिनिमम टारगेट 20,000 व्यूज है। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं डॉक्टर नेमलेस के पास और उनसे बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नेमलेस। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। तो आज डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से कि किस तरह वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर परवरिश, तरबियत और नशो नुमा कर सकते हैं। उसके हवाले से कोई जादुई टेक्निक्स हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि उनकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो सके। जी मतलब बच्चों की तरबियत के बारे में, ठीक है जी। बच्चे मोहसिन साहब लास्ट वीक भी आपने जिक्र किया था, तो मेरा माइंड पॉइंट्स ऐसे ही प्रिपेयर था, इनको बड़ा डीपली मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और मेरा ख्याल है थोड़ा सा पहले से प्रोग्राम लंबा भी होगा, मेरे माइंड में कुछ पॉइंट्स मैंने जमा किए हुए हैं। मोहसिन साहब, बच्चे जैसे बीज जो सीड होता है किसी भी जानदार चीज़ के आने वाले वक्त में उसके माजी या गुजरे वक्त की तारीख के साथ रंग, नस्ल, नक्शो निगार, आवाज़, हत्ता कि बहुत सी नस्ली तारीख DNA लिए उसके या हमारे आइंदा के लिए होने का मुकम्मल वजूद और हकीकत का दर्जा रखते हैं। बीज हमारे लिए बच्चे हमारा बीज। ताहम इंसानों का बीज एक और पूरी कुव्वत के साथ ज़िंदगी का ख़जाना लिए हमारे बच्चे होते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इन बच्चों का इंतहाई बेशकीमत होना, बल्कि एक सेहतमंद अकल और शक्ल के साथ इंसानियत के सिलसिले को जारी और सारी रखना अशद ज़रूरी है, ताकि कायनात में इंसान की, आदम की नुमाइंदगी जो है ये दिन ब दिन बेहतर और मजबूत शक्ल में सामने आए। इसी मजबूत ज़रूरत को अगर हम सामने रखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी नई नस्लों की जिस्मानी तरबियत, देखभाल के साथ साथ उनकी दिमागी नशो नुमा की और ज़रूरत के वक्त को सामने रखते हुए बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि तवाना दिमाग भी ज़रूरत है। आपका कंट्रोल रूम है और बेहतरीन दिमाग में नफ्सियाती मुदाफ़त, यहाँ याद रहे प्लीज़ पॉइंट है कि नफ्सियाती मुदाफ़त जब होती ना, अपने ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो आपको मुश्किलों, मुसीबतों, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत बख्शती है, आपको उनका हल पेश करने में भी मदद देती है। सो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है, नफ्सियाती मुदाफ़त भी लिहाजा बच्चों की में बड़ी ज़रूरी है। बच्चों की नफ्सियात जैसे मौजू को जानना वालिदैन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नफ्सियात जिसे इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कहते हैं की बुनियाद बेसिकली मोहसिन साहब यूनान से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है साइकी, यानी दिमाग, रूह, जान को वो लोग साइकी कहते थे, और लोगोस यानी मतलब है द स्टडी ऑफ, यानी उसका मुतालिया। सो साइकोलॉजी का मतलब है दिमाग, रूह या जान का तफसील से मुतालिया। दिमाग का मतलब मुतालिया, जब दिमाग के मुतालिया की हम बात करते हैं मोहसिन ब्रदर, तो हमें 3 बुनियादी पैमानों या कसौटियों पर से गुजरने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे मुताबिक पहला साइंस है, दूसरा बिहेवियर की साइंस, और तीसरा दिमागी अमामल यानी मेंटल प्रोसेसेस। साइंस जिसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन एक मुनज़्ज़म मुशाहिदात पर मबनी इल्म तक रसाई या पहुँच के नुक्ता नज़र को कहा जाता है, और मुशाहिदे के सख्त साइंसी तरीके ही हमेशा इल्म या अलूम की बुनियाद बने हैं।
نمبر 2 یہ بیہیویئر یعنی برتاؤ کی سائنس، بیہیویئر سائنس، جیسے ہمارا ہاتھ اٹھانا، تھپڑ مارنا، کان خارش کرنا، کوئی بھی ایسی محسن صاحب جسمانی حرکت کیسی بھی ہو جو دیکھی جا سکے برتاؤ کے کھاتے میں آتی ہے، یعنی بیہیویئر کے کھاتے میں آتی ہے۔ ایسا کوئی عمل جو قابل پیمائش ہو، جو انسانی عمل دیکھ کر کے اس کو تولا یا اندازہ کیا جا سکے کہ یہ بندہ مجھے پتھر مارنے لگا ہے، تھپڑ مارنے لگا ہے، گلے ملنے لگا ہے، اسے بیہیویئر کہا جائے گا۔ اس کو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کبھی مکس نہ کیجیے گا۔ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ تیسرے پیمانے سے وابستہ ہے، یعنی مینٹل پروسیسز سے وابستہ ہے، دماغی عوامل سے، یعنی نظر نہ آنے والی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، مثلا جیسے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نا مینٹل پروسیسز کے کھاتے میں آتی ہیں۔ ان جب تینوں ترازوؤں پہ لفظ نفسیات جو ہے سائیکولوجی براجمان ہے، اسی پہ کی بدولت جب ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے یا کرنے سے کسی کو سمجھنے میں مدد لیتے ہیں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں نا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے آج کل، ایک نئی ٹیکنیک ہے سائیکومیٹرک اسکیل، یعنی یہ تینوں پروسیس سے ہٹ کے، جسے نفسیاتی پیمانے کہا جاتا ہے، جو متعدد سوالات یا بیانات پر مشتمل ہے، یہ بھی اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ تو ہر ایک اپنے اپنے اسکیل کے اندر، درجہ بندی کے اندر، پیمانے کے ساتھ یہ موجود ہے۔ یہ سارے حساس ترازو کے ذریعے آپ محسن صاحب کسی فرد کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے جوانی کے اختتام تک فرد کی یا کسی انسان کی نشو و نما کے بارے میں اچھی طرح جان سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ہر بچہ، ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور نفسیات کی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کا دماغ جو ہے نا ایک گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے محسن صاحب، اسے جس طرح ڈالیں گے ڈھل جائے گا۔ یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اسے کوشش کریں۔ آگے چلڈرن سائیکولوجی کا بھی ذمہ آتا ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی، جذباتی اور ان کے طرز عمل کی جو نشو و نما ہے اس کے بارے میں آفیشلی تحقیق بھی کرے، جیسے UK میں، امریکہ میں، باہر ملکوں میں ہوتا ہے۔ بچوں کو آبزرو کیا جاتا ہے، ان کی سائیکی کو دیکھتے ہوئے ان کو کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، چیزیں ڈیزائننگ کرائی جاتی ہیں، کوکنگ کرائی جاتی ہے، بہت سارے ایسے جہاں۔ بچپن سے بچوں کی ذہنی، جذباتی اور اس ساری چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد بچپن سے جوانی تک کا سراغ لگانے میں نا بہت مدد مل جاتی ہے۔ ان کے فکری اور علمی عوامل کا بھی جائزہ لیں، جیسے ہمارے میں نے گزارش کی کہ ان ملکوں میں بھی یہ سب کیا جاتا ہے۔ کسی فرد کو بھی جاننے کے لیے اس کی زندگی کے اسپیشلی جو ابتدائی سال ہوتے ہیں نا، میں نے خود بھی اس پہ بہت ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے اپنے بچوں میں، وہ جذباتی، سماجی اور آپ کی جسمانی تندرستی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ بالغ ہونے پر ان چیزوں کا اتنا زیادہ مجموعی اثر پڑتا ہے کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ابتدائی سال جو آپ اپنے والدین کے ساتھ، بیرونی دنیا کے ساتھ ابتدائی تجربات کرتے ہیں محسن صاحب، آپ کی مستقبل کی جسمانی نہیں، روحانی، علمی، جذباتی، دماغی، سماجی، ثقافتی ترقی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں سے اگر پیار ہے، ہم ان سے مخلص ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے محسن صاحب ان کی سائیکی جو ہے، ان کی نفسیات جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا، ان کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں کچھ ضروری پوائنٹس جو ہیں، نکات میں تجویز کرنا چاہوں گا، پھر ان کی اصلی گہرائی میں بھی آج میں جانا چاہوں گا، جہاں سے عوامل کی ابتدا ہوتی ہے۔ کچھ عجیب سی تجاویز بھی پیش کروں گا، پلیز میری گزارش ہوگی آپ سے بھی اور ویور سے بھی کہ بہت توجہ سے یہ بات جو ہے نا، چونکہ ان کے مستقبل سے وابستہ ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچے کی نفسیات کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بچے کی نفسیاتی ضرورت کو، لیکن اسے کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی نہیں، کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقی کے مختلف مراحل میں بچے محسن صاحب مختلف طریقوں سے برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 سے 6 سال کا بچہ نوجوان سے بالکل مختلف سلوک کرے گا،
آپ اپنے بچے کی پسند ناپسندیدگی، خوبیوں کو، اچھی یا بری کو سمجھنا، اس کو قبول کرنے کی عادت ڈالیں اچھے والدین بننے کی یہ پکی نشانی ہے۔ جب آپ انہیں ایسے ہی قبول کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں، یہ پوائنٹ پر ذرا غور کریے گا، تو وہ سیکیور یعنی تحفظ کا احساس حاصل کرتے ہیں پیرنٹس کے اس رویے سے۔ اپنے بچے کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے میں کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا ہوگا کہ آبزرو کریں ان کو، یعنی مشاہدہ کریں اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو جاننے کی شدید ضرورت ہے، اس کے ارد گرد رہنے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اسے کھیلتے ہوئے کسی خاص چیز کے بارے میں پوچھتے ہوئے حالات پر ایک خاص انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اس کا میل جول دیکھتے ہیں، تو آپ اس کی مجموعی شخصیت کے بارے میں کافی حد تک آبزرو کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، جیسے میں کہا کہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے محسن صاحب بہترین دوست ہونا چاہیے۔ اگر بچے سے اچھا رزلٹ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بچے کو یہ احساس دلانا کہ جب بھی اسے زندگی میں ضرورت ہو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ اس کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہو سکتے ہیں۔ یہ اسے محفوظ کرے گا، پیار اور مطلوب محسوس کرائے گا۔ آپ اسے آپ کے سامنے یقین کر لیں، اوپن کر دے گا، کھولنے میں مدد کرے گا۔ اپنے بچے کے ساتھ معیاری وقت گزاریں۔ اپنے بچے کے آس پاس رہنا کافی نہیں ہے، اسے بہتر طریقے سے جاننے کے لیے ایک ساتھ سرگرمیاں کریں، جیسے گیم کھیلنا، کھانا پکانا۔ بچے ہمیشہ مدد کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور توجہ کے لیے بھی۔ الماریاں یا اس کے کمروں کی صفائی کریں، اپنے بچے کو اپریشیٹ کریں، اچھے کام کے لیے اس کی تعریف کریں، وہ کرنے سے اس میں خود اعتمادی بڑھے گی۔ تاہم یہ یاد رہے کہ حد سے زیادہ تعریف اسے مغرور اور گھٹیا بھی بنا سکتی ہے۔ اپنے بچے کی بات سنیں، اس کو سن کر آپ اسے مزید جان سکیں گے۔ ایسا کرنے سے محسن صاحب وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ اور اس کے بچوں کے درمیان انتہائی مضبوط تعلقات بنیں گے۔ آپ اس سے بات کریں، اپنے بچے سے اپنے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جو اس کے لیے دلچسپی رکھتی ہیں، نہ کہ آپ کے لیے، اور اس سے آپ کے سامنے اوپن کر دیں گی بچے کو۔ اس طرح آپ زیادہ آسانی سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں، اپنے بچے کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ بات کرتے وقت پوری اٹینشن، توجہ دیں۔ اپنے بچے سے بات کرتے وقت ہمیشہ آنکھ سے رابطہ رکھیں، آنکھ سے آنکھ، اگنور نہ کریں، وہ بڑا پن نہ دکھائیں، ایزی پیش نہ کریں۔ وہ احترام کے چکر میں ہم یہ کرتے ہیں، پلیز بالکل نہ کریں۔ برابری کے لیول پہ آ کے بات کریں، آنکھ سے رابطہ رکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ کے بچے کو یقین ہے کہ آپ اسے سن رہے ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ کے لیے انتہائی اہمیت کا درجہ رکھتا ہے یا حامل ہے۔ جب آپ کا بچہ کسی بھی عدم تحفظ، خوف یا کسی ایسی صورتحال کے بارے میں بات کرتا ہے جہاں اسے کسی محفل میں، اسکول میں شرمندہ کیا گیا ہو، تو اس پر کبھی ہنسے نہ اس کا مذاق اڑائیں، نہ دوسروں کے سامنے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ایک بچے کے لیے خاص طور پر اس کی نوعمری، یعنی جس کو آپ ٹین ایج کہتے ہیں، کہ سالوں کے دوران وہ بہت ضروری ہے یہ رویہ۔ اس سے اوپن کرنے کے لیے خاص طور پر یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایسا کرنے میں اس کی طرف سے بہت سی ہمت کی ضرورت اس کو ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو شکایت نہ کریں، چیزوں کی وضاحت کریں۔ جیسے ابھی 5 سے 6 سال کی عمر تک کے بچے کو آپ کے ہمارے بنائے ہوئے تمام اصول یا ان کی بہتری کے لیے جو کیے جاتے ہیں وہ فیصلوں کی پابندی کرتے ہیں اور کریں گے، چھوٹے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ ٹین ایجرز کا ہے، اس کا الزام ان کی عمر پر ہے۔ سائنٹیفکلی لکھے پڑھے میں ہر جگہ ٹین ایج کی بات آتی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کو کوئی فیصلہ اگر ماں باپ کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے، کوئی خاص کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے، اسے ایکسپلین کریں،
اس وقت وہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے، لیکن ٹرسٹ می آخر کار وہ وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے اور آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیں گے۔ ان کی رائے بھی لیں، جہاں ضرورت ہو ان کی اوپینین مانگیں، پوچھیں۔ ایسا کرنے سے وہ اپنی امپورٹنس فیل کریں گے، ان کی عزت نفس جس کو کہتے ہیں ہم، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ وہ ان کے جو رویے ہیں، ان کے پیچھے جو ریزنس ہیں، وہ پوچھنے اور دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر فرض کریں ہمارا بچہ کسی بات میں غلط برتاؤ کر رہا ہے، تو اس نے کوئی اگر منفی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر رکھا ہے، تو خدا رہا اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ آپ بحیثیت والدین کہاں غلط ہو رہے ہیں۔ پلیز اس کو اپنی پریسٹیج کا ایشو مت بنائیں، اپنے وقار کا، اور یہ آپ کو اپنی والدین کی جو مہارت ہوتی ہے، یقین کریں یہ اس کو بڑھانے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ ان کی پسند کو ناپسند کو بھی جانیں، آپ کا بچہ کیا پسند کرتا ہے، کیا نہیں پسند کرتا، وہ اس کو جانیں۔ آپ کو انہیں بہترین طریقے میں سے جاننے میں اس میں بھی مدد ملتی ہے۔ ان کو آپ اظہار کرنے کی آزادی دیں۔ ایکسکیوز می، اپنے بچے کو اپنی مرضی کا اظہار کرنے دیں۔ آپ اس کی ایک جھلک اس میں حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے سوچ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ آپ پیرنٹس ہیں۔ اور سن کے تو متجسس نہ ہوں۔ ہر والدین یہ جاننے کے لیے بتا ہوتے کہ ان کے بچے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا اکثر گھر میں یہ بات ہو جاتی ہے، میں نہیں ہوتا، میرے بچے بھی سن رہے ہوں گے یہ پروگرام، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ایگری 100% ود مائی سیلف۔ میری مسز ہیں، ماں ہیں، ان کا بڑا درجہ ہے، مائیں پوچھتی ہیں، میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ ایسا مت کریں، ان کی بچی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، وہ جاننے کے لیے بہت بےتاب ہوتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب آپ کا بچہ اسپیشلی ینگ ہے، ٹین ایج ہے۔ تو بالکل محسن صاحب زیادہ متجسس نہ ہوں۔ آپ کی طرف سے بہت زیادہ تجسس سے اس کی یہ فیلنگ بن جائے گی کہ آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور اس سے آپ دونوں کے درمیان تعلقات پھیکے پڑ سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں۔ ان کی طرح سوچیں، ان کی طرح سوچیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی طرح اس سے بات کرتے ہوئے یا ایک ساتھ کوئی بھی ایفرٹ یا سرگرمی کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس کی طرح سوچیں، اس سے اسے آپ سے واقفیت کا بہت احساس ملے گا۔ محسن صاحب، بچے پوری دنیا میں اور بڑے بھی سائنٹیفکلی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بچے صرف دو متضاد ٹائپ کے نہ ہوتے ہیں، دو متضاد قسموں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہاں میں گزارش کروں گا بڑے غور سے، چونکہ یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، جس میں نمبر ایک بچے ہوتے ہیں انٹروورٹڈ، یعنی بہت محتاط اور اپنی ذات کے اندر رہنے والے۔ وہ بچے جو صرف اندر کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں، ٹو کوڈ بیہیویئر کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں، جو کہ یاد رکھیے سائنٹیفکلی یہ پروو کر دیا کہ یہ بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنل کنٹراڈکشن ہے، اندرونی تضاد ہے، جو اچانک وقت اور حالات کی ضرورت کے سے اکثر بدل بھی جاتے ہیں۔ نمبر دو، ایکسٹروورٹڈ بچے ہوتے ہیں، یعنی ظاہر پرست، جو باہر کی دنیا یا چیزوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ دونوں ہی دنیا میں مقدار میں ڈفرینٹ انداز میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں اس مشکل سبجیکٹ کو آسان بنانے کے لیے میں ایک ذاتی طور پر تھوڑی سی بدتمیزی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ویورز کی خاطر ان کو دو نام رکھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ سمجھنے میں عام انسان کو اپنے بچوں کے لیے آسانی ہو۔ پہلے والے جو ہیں، جن کو انٹروورٹڈ کہا جاتا ہے، ان کو ہم کہیں گے اندر والے کہیں گے، اور دوسروں کو جو ایکسٹروورٹڈ ہیں، یعنی باہر والے بچے، جو صرف اس پروگرام کی حد تک یہ بات ہوگی، اس کے بعد اس کے کوئی معنی نہیں۔ ایکسٹروورٹڈ جو ہوتے ہیں، یہ صرف باہر کی دنیا کی طرف، میں پہلے موٹا سا بیان کرتا ہوں، پھر ان کو سائنٹیفکلی ان کا ریزن جانتے ہیں۔ ایکسٹروورٹڈ بچے جو ہوتے ہیں، یہ باہر کی دنیا کی طرف اور دلچسپی پر تمام توجہ رکھتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی ایک متحرک سماجی مصروفیت سے بھری ہوئی اور رونق بھری
توانائیوں سے بھری چیز کا نام ہے۔ یہ باہر والے بچے جو ہیں ایکسٹروورٹڈ، دوسروں کے ساتھ بات چیت کر کے مسائل حل کرنا پسند کرتے ہیں بڑا ہو کے بھی، لیکن کچھ کرنے سے پہلے کچھ شارٹ فالز بھی ہیں، ڈرا بیکس بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن کچھ کرنے سے پہلے کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں، بلکہ پہلے کام کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آسانی سے یہ بور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اور جو اندر والے ہیں انٹروورٹڈ، یہ ٹوٹلی تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ یہ سماجی جمگٹوں، محفلوں سے غائب، نمائشوں سے غائب، نمائش کرنے سے بھی غائب، بڑے گروپوں سے اوائڈ کریں گے، چھوٹے گروپ یا محفل میں بات چیت کرنے کو ترجیح دیں گے۔ یہ ریسیورز یا گیجٹس کی طرح بند کرنے یا اکیلے وقت گزارنے کے بعد دوبارہ متحرک محسوس کریں گے، فیصلے کرنے سے پہلے چیزوں پہ غور کریں گے۔ مجھے پتہ ہے فوراً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اور ہم کون سے ہیں، پلیز سیلف ڈائگنوسس کا والا کام نہ کریں۔ ایکسٹروورٹڈ بچے جو ہوتے ہیں نا باہر والی ظاہری دنیا میں، یہ زندگی کے ساتھی بن کر ترقی کر جاتے ہیں، لے لیتے ہیں، جبکہ اندر والے جو ہیں انٹروورٹڈ، یہ میری طرح ایک بس سادہ فقیر آدمی کی طرح اچھی کتاب لیے اکیلے گھر میں مطمئن ہو جاتے ہیں، اور بس یہ سب اس لیے ہے محسن صاحب چونکہ ہمارے دماغ مختلف ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بیماری نہیں ہے، انٹروورٹڈ اور ایکسٹروورٹڈ اور ان میں فرق، یہ بیماری نہیں ہے، ہمارے دماغ مختلف ہیں، اور یہ گہرا راز صرف اوپر والے کے پاس ہے۔ ایک تیسری طاقت بھی ہے محسن صاحب، بتاتا چلوں، یہ جو تیسری طاقت، ان کو تیسری طاقت کہتے ہیں، یہ تیسری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایمبیورٹ کہتے ہیں محسن صاحب۔ جو اندر والے یعنی انٹروورٹڈ ہیں اور باہر والے ایکسٹروورٹڈ، یہ اپنی اپنی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اپنے سیاق کو، سباق اور ٹارگٹس یا اور آبجیکٹس جو ہیں یعنی ہدف اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں طرف سے ضرورت کے مطابق کسی ایک میں بھی پلٹ جانے کی سخت رکھتے ہیں۔ یہ جو تیسرے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں، یہ ایک تیسری طاقت ہے جو اندر والے اور باہر والے دونوں کی خصوصیات کو رکھتے ہیں، لیکن ان کو کہا یہی جاتا ہے آؤٹ گوئنگ انٹروورٹڈ کہا جاتا ہے، یہ ایکسٹروورٹڈ نہیں ہوتے۔ یہ خصوصیات دونوں ہوتی ہیں لیکن ہوتے یہ انٹروورٹڈ ہے، ان کی حرکات اور سکنات جو ہوتی ہیں یہ آؤٹ گوئنگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ بہت کم ہوتے ہیں اور یہ کامیابیاں چھین کر لے جاتے ہیں، قدرت کا کمال رکھتے ہیں۔ چلیں اس چیز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں محسن صاحب کہ ہم کون ہیں، ہمارے بچے کون سے کھاتے میں آتے ہیں۔ یہ انتہائی پیچیدہ اور غور سے سننے والا سوال ہے۔ انٹروورٹڈ جو ہیں اندر والے اور ایکسٹروورٹڈ باہر والے، دماغوں کے درمیان جیسے میں نے گزارش کی کہ فرق ہے، ان کے فرق کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے ایک دوسرے کو ہمیں کہ ہمارے دماغ میں موجود 3 امپورٹنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں محسن صاحب۔ فرسٹ ڈوپامائن ہوتی ہے، نمبر 2 ایڈرینالین، اور نمبر 3 ایسیٹیلکولین ہوتی ہے، جس پر توجہ دی جائے اور سمجھا جائے اور اس کو محسوس کیا جائے، کیونکہ ڈوپامائن جو ہے نا سے ہم لا علمی میں بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے ایک کیمیکل ہے جو برین ریلیز کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں خوشی کے جذبات سے نوازتا ہے ڈوپامائن۔ یہ ہم جب بعض ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایکشن میں مصروف ہوتے ہیں جو ایکسپلینیبل بھی نہیں ہے گفتگو میں، یہ خوشگوار اور اثرات جو ہے ہمیں تقویت دیتے ہیں اور ہمیں ایسے رویوں کو دہرانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ڈوپامائن ہوتی ہے کیمیکل، یہ ڈوپامائن کی جو ریلیز کرنا ہے جو ہے اس کے اخراج کو ایکٹیو کرتے ہیں۔ اگر ہم ایڈرینالین اور ڈوپامائن کو مکس کر ڈالتے ہیں، ڈوپامائن کو یعنی ایڈرینالین جو ہے یہ خطرے مول لینے والا کیمیکل ہے، یہ نیاپن اور جسمانی اور ماحولیاتی محرک جیسی چیزوں میں پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ ڈوپامائن خارج ہوتی ہے۔ پھر یہاں انٹروورٹڈ اور ایکسٹروورٹڈ میں پہلا فرق یہ پتہ لگے گا کہ
جو باہر والے ہیں ایکسٹروورٹڈ جو ہیں ان کے دماغ میں اندر والوں سے انٹروورٹڈ جو ہیں ان سے زیادہ ڈوپامائن میں ریسیپٹرس ہوتے ہیں ریسیو کرنے والے. جیسے ہمارے اسکن میں ہوتا ہے گرم چیز محسوس کرتے ہیں دماغ کو میسج جاتا ہے, ٹھنڈی سے دیر سے جاتا ہے, یہ ریسیپٹرس ہوتے ہیں. سو جو باہر والے ہیں ان کے دماغ میں اندر والوں سے زیادہ ڈوپامائن کو ریسیو کرنے والے جو فوج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یعنی جو باہر والے کو خوشی محسوس کرنے کی خاطر زیادہ ڈوپامائن درکار ہوتی ہے, وہ اس کے لیے کم حساس ہوتے ہیں, یعنی اتنے ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے, ان کو مل رہی ہوتی ہے میسر. وہ جتنا زیادہ بات کرتے ہیں حرکتیں کرتے ہیں حوصلہ افزا سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے اتنے ہی باہر والے جو ہیں ایکسٹروورٹڈ جو ہیں یہ ڈوپامائن کے خوشگوار اور اثرات کو محسوس کرتے ہیں. اس کے برعکس دوسری طرف آ جائیں انٹروورٹڈ جو ہیں یعنی ہمارے یعنی اندر والے لوگ جو ہیں یہ ڈوپامائن کے لیے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, ان کی طرح نان ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے, مانگتے ہیں, اس لیے وہ ہر وقت چاہتے ہیں. اور تمام محرک جو ہیں یعنی جو وجوہات ہیں انہیں مغلوب اور بے چین محسوس کرتا ہے. ان وجہ سے ڈوپامائن کی طرح جو ایسیٹیلکولین ہے ایسیٹیلکولین یہ اور بھی خوشی سے وابستہ ہے, لیکن اس کے اثرات حسین صاحب بڑے لطیف ہوتے ہیں. یہ ہمیں پرسکون چوکنا اور مطمئن کرنے ایک چیز پر لمبے عرصے تک گہرائی سے سوچنے غور کرنے توجہ مرکوز کرنے کی ہماری کوالٹیز جو ہیں صلاحیت کو بھی تقویت دیتی ہے. جب ہم بڑے پرسکون اور ذہنی طور پر مشغول ہوتے ہیں جو کم اہم پرسکون لیکن ذہنی مصروفیت میں ہوتے ہیں تو ہم اسی کیمیکلز کے اخراج کو چالو کرتے ہیں. تو باہر والے جو ہیں ایکسٹروورٹڈ کے لیے ڈوپامائن سے ملنے والی خوشی کے جھٹکے کے مقابلے میں ایسیٹلکولین جو ہے کہ خوشگوار اثرات پھیکے اور پیلے پڑ جاتے ہیں. تاہم اندر والے جو ہیں یہ اسی کیمیکل کو ترستے ہیں. لہذا جب ہم باہر والی جو ہیں ایکسٹروورٹڈ جو ہیں باہر دنیا میں تمام مصروفیت اور مزے اور اضافی ڈوپامائن سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم جو اندر والے ہیں انٹروورٹڈ یہ اسی ایسیٹلکولین کے ایک خوشگوار خوراک کے ساتھ میری طرح خوشی سے گھر میں پائے جاتے ہیں. یہ تو ہوئی بظاہریت دنیا دار اور میرے جیسے انسانوں میں پیدائشی فرق. ایک سائنسدان میں انٹلیکچوئلز میں ایک فقیر میں ایک درویش میں یہ سب انٹروورٹڈ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو قدرتی ہے. اور اپنے بچوں کی تربیت ہمیں محسن صاحب ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت کیا کہوں توجہ سے اور بڑے نپے تلے انداز میں محتاط انداز میں کرنی ہے. اور جب تک ہم ان بنیادی وجوہات کو سمجھتے نہیں ہیں اور اگر ہم بچوں سے زیادہ مخلص ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضروری ہے تو پھر ہمیں محسن صاحب ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اس پروگرام کو بار بار سنیں بچوں والے لوگ, کیونکہ ایک فرد جو ہوتا ہے نا یہ ایک موضوع پہ جیسے ہے اسپیکٹرم جس کو کہتے ہیں پر کہیں بھی کسی سائڈ پہ بھی یہ گر سکتا ہے. یہ ایک شخصیت کے کی جو ہوتی ہے نا خصوصیت کوالٹیز کے طور پر درجہ بندی کی جاتی ہے اس میں وہ اسی پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ لوگ سماجی طور پر برتاؤ کیسا کر رہے ہیں. اور یہ جاننا کہ آپ آیا انٹروورٹ ہیں یا ایکسٹروورٹ آپ کو اپنے بارے میں اس چیز میں تھوڑا سا اور اینڈ پہ گزارش کرتا جاتا ہوں کہ جاننے میں تھوڑی سی مدد شاید میں کر سکوں. انٹروورٹس جو ہوتے ہیں بڑے غیر دوستانہ ہوں گے, زیادہ سوشل نہیں ہوتے, یہ کبھی بھی لیڈر نہیں ہو سکتے, ان کو جاننا ہمیشہ مشکل ہوگا. اور یہ ایک پیمانہ کہ ایک شخص کتنا ایکسٹروورٹڈ ہے باہر جانے والا ہے اور توانائی بخش ہے. رضامندی سے مراد یعنی خوشی سے تعاون کرنا, دوسروں کے ساتھ ملنا, کھلے پن کا تعلق, تخلیقی صلاحیتیں اور تخیل سے ہے. یہ تمام خوبیاں جو ہیں بھی ایکسٹروورٹڈ میں پائی جائیں گے. یہ بڑے باضمیر لوگ منظم جان بوجھ کر اور محتاط بہت ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور لوگ ہوتے ہیں نیوروٹک, تھوڑے سے جن میں
دیوانگی اور سودائی لوگ ٹائپ کا ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ بھی ایکسٹروورٹڈ کا ہی حصہ ہوتے ہیں. یہ ہر وقت بے چین، پریشان اور گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی شخصیتیں جو ہیں نا محسن صاحب، اب پہلے اپنے پہ غور کریں، کیونکہ ہماری یہ اس طرح کی یہ خوبیاں ہم میں بھی ہیں. میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں، آپ بھی کریں، دوسرے بھی ریئلائز کریں کہ والدین کی شخصیتیں مثلاً فرض کریں شوق ہے، محفوظ ہے، بڑے خپتی ہیں، بڑے خوش رہنے والے ہیں، فکر مند ہیں، بے پرواہ ہیں. یہ آپ کی بچوں کی زندگی کو بہت بہتر اور بدتر بنا سکتی ہے. اپنی شخصیت کی اصلاح کو سب سے پہلے سامنے رکھیں. یہ جو باہر والے پیرنٹس ہوں گے، جیسے میں نے پیچھے اتنی لمبی تقریر کی ہے، ایکسٹروورٹڈ، یہ اکثر اظہار خیال اور باہر جانے والے طرز عمل سے ظاہر ہو جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا. اور جو لوگ ایسے ہوں گے ایکسٹروورٹس، بہت باتولی، ملنسار، فعال بھی ہوں گے، گرم جوش بھی ہوں گے. یقین کر لیں ان کے بیرونی دنیا اور سماجی تعلقات سے بہت زیادہ توانائی بھی یہ حاصل کرتے ہیں. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ایسے والدین کے بچے ہمیشہ اپنے درجات میں، اپنی رزلٹس میں کم آئیں گے، جبکہ نیوروٹک والدین جو ہیں جی، ان کے ساتھ بچوں کے مطابق جو ایک سائنٹیفک میں نے انالیسس پڑھا تھا، جو ان کے بچوں کی جو اسٹیٹس ہے، مجموعی صحت، باڈی ماس انڈیکس، سرگیوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز میں گزارا ہوا وقت بالکل خراب تھا جو نیوروٹکس کے تھے. دوسری طرف بچوں کے صحت مند ہونے کا امکان ہے اگر ان کے والد خوش اور ایماندار اور بڑے پرسکون اور اچھی لائف گزارنے والے ہیں، ان کے بچے بہت زیادہ اسکور کرتے ہیں. اور اگر ان کے والدین کھلے پن میں زیادہ اسکور کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو میں نے یہ پڑھا کہ ان کے شوق کے ساتھ ان کے سرگرم رہنے کا امکانات زیادہ تھا. وہ بچے کی اپنی شخصیت میں یقیناً بڑا فرق پڑ جاتا ہے محسن صاحب. مثلاً اگر بچے ایکسٹروورٹ، راضی اور خوش اور باضمیر تھے تو ان کے رزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر وہ اعصابی تھے تو ان کے بہت بدتر رزلٹس بھی آئے ہیں. جبکہ ایک عجیب و حیران کن بات ہے کہ جو ایکسٹروورٹڈ بچے ہیں، جو ینگسٹرز بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ان میں سگریٹ نوشی، شراب نوشی، ڈرگز لینا، اس کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کتنا عجیب کھلا اور الٹا اثر بھی ہے کہ یہ بہت باضمیر اور ہر طرح سے رضامند ہونے کی کوالٹی بھی ان میں پائی جاتی ہے. سو یہ دس از آل کنسرننگ اسٹف ہے، ہماری شخصیات سے ملتا جلتا. میرا خیال ہے زیادہ لمبا پروگرام ہو گیا ہے. اب ایسا ہے کہ میں فائنل میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت پہ ہمیں سائنٹیفکلی طور پہ توجہ دینی بہت ضروری ہے. پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، بچے ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا بیج ہیں، ایکسکیوز می، ان کو سمجھیں. نہ تو والدین نہ بچے کسی خرابی کے اکیلے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم دونوں طرف ہوتے ہیں. ہم چونکہ سینئرز ہیں، دنیا دیکھی ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. جتنا ممکن ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ اکٹھے وقت گزاریں. یہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے درمیان، یہ نسل کی تبدیلی ہے. ایک نسل دوسری نسل، دور بدل چکا ہے، ضروریات، سوچ، برین ایج بدل چکی ہوتی ہے. یہ سب اس کی وجہ سے ہوتا ہے. والدین کو ان سب چیزوں سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. دونوں تھوڑا سمجھوتا کر کے چلیں تو بہت زیادہ خرابی کم ہو سکتی ہے. کم وقت گزارنے سے مشکلات بڑھتی ہیں آپس میں. اچھی مواصلات جو ہیں، کمیونیکیشن کا فقدان بہت زیادہ طرز زندگی میں فرق ڈال دیتا ہے. شخصیات میں قدرتی فرق تو ہے لیکن اور گیپ ڈال کے ہم زیادہ کر لیتے ہیں. میں آخر میں بس زیادہ وقت دیں بچوں کو، یہی گزارش کروں گا. ان سے فائنلی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، اضافی توقعات نہ رکھی جائیں. ان کی صحت اور صحبت پر بہت نظر رکھیں، دونوں لفظ. اور فائنلی خدا را ان کی ناکامی پہ ہنسنا، تنقید کرنا اور تانا زنی نہ کریں. اللہ میاں آپ سب کو حفاظت میں رکھے، ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی. خدا حافظ. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آج تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے کمال ہی کر دیا. پہلے بھی آپ ہمیشہ بہترین انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن آج جو آپ نے جادوئی حربے اور ٹیکنیکس بتائی ہیں
آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین کے لیے کافی ہیلپ فل رہیں گی اور ہم مزید بھی آپ سے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ محسن صاحب. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی جادوئی ٹیکنیکس. آج کے پروگرام کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا. ہمارا ٹارگٹ 20,000 ویوز کا، جو کہ صرف ہم آپ کی مدد سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.